अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो बड़ी उरूज पर चल रही है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची से NA 250 से हमारे साथ मौजूद हैं, नामज़द उम्मीदवार हैं ये मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रोग्राम में पहले हम वेलकम करेंगे और फिर जो है वो मज़ीद हम इलेक्शन के हवाले से जो है वो इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये इनकी नई जमात है, सियासी जमात जो है उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि ये किस हवाले से जो है काम कर रहे हैं, इलेक्शन में किस तरह की जो है इनकी तैयारियां चल रही हैं। बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी सारी सियासी पार्टियां पहले ही जो है वो मुस्लिम लीग के नाम से जो है वो ग्राउंड में है, फिर आपकी एक नई पार्टी जो है वो इसका मकसद क्या है, जो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, ये पार्टी नहीं हो सकती है, नया नाम है, लेकिन ये उसी मुस्लिम लीग का तसलसल है जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो पाकिस्तान बनाते वक्त जद्दोजहद की जिन लोगों ने, आज उसी मुस्लिम लीग का तसलसल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। तो मकसद वही है कि उस वक्त भी कौम बिखरी हुई थी और उस बिखरी हुई कौम को एक परचम तले मुत्तहिद किया गया था। आज बिखरे हुए पाकिस्तान को एक परचम तले मुत्तहिद किया जा रहा है और इसको हम इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और अब इस मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान को, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ही बचाएगी। मुझे ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है वो नई पार्टी है, इसको चंद साल ही हुए हैं आए हुए, तो लोग किस तरह से आप इसमें मैं करेक्शन कर दूं कि ये चंद साल नहीं है, यानी अभी हाल ही में तकरीबन कोई 7 से 8 माह कबल जो है वो इसका क़याम अमल में लाया गया। देखिए, इसकी क़यादत आज भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, जिनके बड़ों ने खाको खून के दरियाओं को पार करके ये मुल्क हासिल किया था। तो जो मुल्क की अबतर सूरत हाल है और जो नफरतों का दौर है, तो उसके अंदर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। तो ये तो इसी तसलसल के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अवाम के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जा रहे हैं, लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है अवाम की तरफ, क्योंकि अवाम पहले ही जो है वो तमाम पार्टियों की सताई हुई है, तो वो क्या रिस्पांस दे रही है आपको? देखिए, आवाम का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमारे वर्कर कारकुनान इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। दीगर पार्टियां जिनकी जो है वो एक नाम यहाँ पर सदियों पुराना नाम है, सदियों पुरानी जमातें, दहाइयों पुरानी जमातें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और करप्शन का माल लेकर हड़प करके इस वक्त सियासत के बाजार को उन्होंने गर्म किया हुआ है। तो यकीनन मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जैसे कहा कि हमें हर तरफ कुर्सी कुर्सी नजर आ रही है, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो वो जज्बे काम कर रहे हैं जिन जज्बों के साथ हमने जो है वो मुल्क के लिए जद्दोजहद करनी है, मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी है, उन्हीं जज्बों के साथ हम मैदान सियासत में उतरे हैं और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि लोगों की तरफ से हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, पजीराई है और ये तो वक्त बताएगा। इलेक्शन करीब है, 8 फरवरी को ये नतीजा भी सामने आ जाएगा। देखिए, हम तो खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं और हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, इस स्लोगन के साथ आए हैं। तो ये स्लोगन इस वक्त मकबूल भी हो रहा है और लोगों के दिलों की आवाज़ भी है, तो कराची की आवाम तो इसको कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आपकी जो पार्टी है, ये अवाम में किस तरह से शऊर बेदार कर रही है कि आप आएँ, वोट दें और आप जो हैं वो आप उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त एक्सॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है। हर बार वो वोट दे के एक नया नुमाइंदा मुंतखब करते हैं और हर बार उनके साथ वही होता है कि उनको वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ से वो सिर्फ पछता रहे होते हैं कि हमने वोट ना दिया होता है इनको। देखिए, हम खिदमत इंसानियत की बुनियाद पे काम कर रहे हैं और हमारा जो है वो एक रिलीफ की एक्टिविटीज़ का एक वसी तजर्बा मौजूद है। हमारे पास पुरअज़म लोग मौजूद हैं, हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं, दयानतदार लोग मौजूद हैं, अमानतदार लोग मौजूद हैं। तो हम तो बड़े पुरुमीद हैं और देखें, खिदमत इंसानियत के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क
اسلامی اور فلاحی پاکستان کی عملی شکل اختیار کرے. تو جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. تو نعرے تو بہت ساری جماعتوں نے لگائے اور بہت ساروں نے تو اسلامی ریاستوں کے نام لگا دیے کہ بھئی نعرے لگا دیے کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن عملی طور پہ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں. لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس اسلامی فلاحی ریاست کا عملی نمونہ انشاءاللہ پاکستانیوں کے سامنے ضرور رکھے. یہ کہیں اس پارٹی کی طرح تو نہیں کہ جس نے اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا اور پھر وہ اس طرح سے کچھ سامنے آیا کہ لوگ جو ہے وہ اس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہیں. بہت ساری پارٹی ان کے سپورٹ میں بھی ہے، بہت ساری اگینسٹ بھی ہے کہ یہ کون سی اسلامی جمہوریت ہے. دیکھیں جی، اسلامی جمہوریت ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو، اسلامی ریاست ہو، اور اس کے نام پر بڑے بڑے لیڈرز جو ہے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، برسر اقتدار آتے ہیں، جب کرسیوں پر سوار ہوتے ہیں تو پھر ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ نعرے بھی اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کے نام پر جو ہے وہ ایک ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائے ان کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو وہ یہ سارے نعرے اور دعوے بھول جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس کو عملی نمونہ جو ہے وہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے اسلامی فلاحی ریاست کا، جس کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی میں رکھی تھی. ہم اسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کی تھی. پہلے معاشرہ بنایا تھا، ایک ایک فرد کو تیار کیا تھا ذہنی طور پہ کہ اس معاشرے کے لیے وہ کارآمد فرد بن جائے. تو جب وہ ایک مخصوص تعداد جمع ہو گئی خالص لوگوں کی، امانت دار دیانت دار لوگوں کی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کی راہیں ہموار ہوئی، اور پھر وہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پرچار کیا وہ حجاز کی سرزمین سے نکلتا ہے اور پوری دنیا میں وہ مقبول بن جاتا ہے. تو لوگوں کی ذہن سازی پہلے بہت ضروری ہے. ہر کوئی نعرے لگا رہا ہے، ہر کوئی دعوے کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر افراد کو تیار کرنا، ذہن سازی کرنا، افراد سازی کرنا ایک مشکل عمل ہے. تو خوبصورت نعروں کے ساتھ لوگوں کو جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آج عملی صورت پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور وہی آپ کے سامنے کہ بیانیے کی جنگ چل رہی ہے اور ایک پرسیپشن بنایا جاتا ہے. پرسیپشن بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل چیز ہے کہ جو ایک سطحی سا کام ہوتا ہے لوگوں میں وہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے تاکہ وقتی طور پہ جو فوائد وہ سمیٹ سکتے ہیں ووٹ کی صورت میں، اس کے بعد وہ جب برسر اقتدار آئیں پھر اداروں میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کریں، پھر نااہل لوگوں کو بھرتی کریں، پھر اس طرح کی چیزیں پھر عملی صورت میں کام نہیں آتی. وہ شاعر نے یہ کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو بھئی آج تو عمل کی ضرورت ہے. تو ہار جیت تو خیر کسی ایک پارٹی کی ایک فرد کی ہوگی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ قوم کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کروائے گی، وہ بھولا ہوا سبق جس کے اوپر یہ ملک حاصل کیا تھا، جس بنیاد کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے اتنی قربانیاں پیش کی، اور پھر اس کے بعد اس قوم نے اتنی قربانیاں پیش کی کہ آج تک وہ زخم تازہ ہیں. تو آج اس اساس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر کوئی جد و جہد نہیں، کوئی ایسی ترتیب نہیں. تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم اسی ریاست مدینہ کو عملی صورت میں اس معاشرے کے سامنے رکھیں گے جہاں پر ملک متحد ہوگا، جہاں پر تقسیم ختم ہوگی، یہ نفرتیں ختم ہوگی. اس نفرت کے پرچار کو ختم کر کے ہم ایک نئی قوم بنانا چاہتے ہیں. جب ایک قوم بن جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان تعمیر و ترقی کی اس شاہراہ پر گامزن ہوگا کہ شاید اس سے پہلے یہ منظر دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، ابھی جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی حمایت کی ہے، تو دیگر اور کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آپ کی جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو ہے وہ حمایت کی ہے؟ دیکھیے، حمایت تو بعض پارٹیوں کی ہم بھی کریں گے، پارٹیوں کی تو نہیں ہم کہہ سکتے،
یہ ہم مخصوص سیٹوں پر چند ایک سیٹوں پر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. ہمارے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم صاحب ہیں, تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا اپنے متعدد انٹرویوز میں, اور پارٹی پالیسی بھی ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی شخصیت ہو. ہمارے دروازے تو ہر پارٹی کے لیے کھلے ہیں, کیونکہ ہم توڑنے والی سیاست نہیں کریں گے, ہم جوڑنے والی سیاست کریں گے. وہ کہ یہ ایک مشکل عمل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ کس طرح سے عوام میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہے, اور عوام میں جو ہے وہ اس چیز کو رکھ رہی ہے کہ آپ جو ہے 8 فروری کو ووٹ دیں. کس طرح سے آپ عوام کو یقین دلائیں گے اس چیز کا؟ دیکھیں, ہمارا تو سلوگن ہی شعور کو ووٹ دینا ہے, تو شعور پیدا کیا جائے. عوام کے اندر ہم شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز ہم سب کو ہونی چاہیے. اور اس وقت کرپشن کی دلدل میں لپٹے ہوئے لوگ آج دوبارہ سے نئے نئے نعروں کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کرپشن تو صرف اداروں میں تھوڑی ہے, تو یہ سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ جو اقتدار کے مزے لوٹتے رہے, اور بعض تو اب ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں شروع میں نظریاتی نعرے لگائے. میں MA 250 کی بات کروں, اپنے حلقے کی بات کروں, کہ 5 سال تک ہمارے ایک MLA وہاں پر منتخب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے. بڑے نظریاتی قسم کے وہ لوگ تھے, تو نظریات تو میرا خیال ہے وہ تیل لینے چلے گئے, اور وہ علاقہ جہاں پر 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آئے, آج وہاں کے ابلتے ہوئے گٹر, آج وہاں کا تباہ ہوتا ہوا انفراسٹرکچر. نارتھ ناظم آباد آپ ذرا گلیوں میں اندر بازاروں میں جا کے دیکھیں, اور خصوصاً یہ گجر نالے کے قرب و جوار میں بسنے والے جو زندہ انسان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید لاشوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک ہوتا ہو, لیکن زندہ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان لوگوں نے تو علاقے کی بھی پرواہ نہیں کی. تو بہرحال یہ چیزیں تو اب عوام کے سامنے, ہم اس کے اوپر عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ امانت دار لوگوں کو پہچانے, اور ان لوگوں کو بھی پہچانے جو آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کے آپ ہی کا خون چوسنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں دوبارہ نئے سلوگن سے اور نئے نعروں کے ساتھ. تو یہ تو ہر سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کا علاقہ جو ہے وہ جو ہے پہلے سے بہت بہتر کر دیں گے. آپ کا سیوریج کا مسئلہ, آپ کی جو گیس کے مسئلے ہیں, بجلی کے مسئلے ہیں, آپ کے ایریے کے جو لائنز کا مسئلہ ہے, یا آپ کے ایریے کے روڈز کا مسئلہ ہے, وہ ہم حل کروا دیں گے. لیکن جیتنے کے بعد کہاں جاتے ہیں وہ لوگ؟ کیا آپ بھی وہی کرنے والے ہیں جو دوسری پارٹیوں نے کیا؟ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہے. ہم ہر مشکل وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, یعنی ہمارے سستے سہولت بازار اس بات کی گواہی دیں گے, ہمارے کرونا کے دنوں میں عوام کی خدمت اس بات کی گواہی دیں گے, اور اسی طرح ہمارے تعلیمی ادارے اس بات کی گواہی دیں گے جو اس وقت مصروف عمل ہے. اور پھر ہم تو ہمہ وقت لوگوں کے درمیان موجود ہیں, ہم تو اقتدار میں نہیں آئے, ہمارے پاس تو کوئی ایسی سیٹ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے خدمت انسانیت کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے, اور یہ خدمت ہماری گواہی دے گی, اور اس خدمت کے ساتھ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. تو ہمارا فرق دیگر پارٹیوں کے ساتھ بالکل الگ سے ہے. تو نعروں اور دعووں سے ہٹ کر جب عوام کے اندر آتے ہیں تو عوام خود فیصلہ کرے گی کہ خدمت انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ کون ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے آپ کی کمپٹیٹر کون سی سیاسی جماعت اس وقت آپ کو آپ کی کمپٹیٹر نظر آتی ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ نفرتیں بہت عام ہو چکی ہیں, یعنی نفرت کا بازار گرم ہے. ضروری ہے کہ ہر شخص, ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اپنی لائن کھینچے بغیر دوسرے کی لائن کو انہوں نے مٹانا ہے. ایک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھ جانے کی سوچ نے میرا خیال ہے کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. اور رش کی بجائے حسد کا جو عنصر ہمیں دیگر سیاسی جماعتوں میں, پارٹیوں میں نظر آتا ہے, اور یہ نرسریاں آج ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہی سے دوچار ہے. اپنی خدمت کا کام کریں اور اپنے کام کو لوگوں تک ڈیلیور کریں, اور جو بینیفٹس آپ دے سکتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں, لوگ خود فیصلہ کریں گے. لیکن جماعتوں کا کام اور امیدواروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل حلقے میں رہیں
اور لوگوں کے درمیان موجود رہیں، خدمت کے کام کریں، ان کی ریلیف کا کام کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، اور پھر یہ فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو کمپیٹیٹر آپ کو پتا ہے کراچی نے بڑی مشکل سے یہ امن حاصل کیا ہے، اور کراچی میں ایک ٹائم تک تو ہر طرف ہمیں خون ہی خون نظر آتا تھا، اور روزانہ گرتی ہوئی لاشیں ہمیں نظر آتی تھی کراچی میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ امن جو ہے بہت مشکل سے ہم نے حاصل کیا ہے، کراچی کی عوام نے حاصل کیا ہے. دوبارہ ایسا منظر جو ہے وہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے لیڈرز کو کراچی کی سطح پہ پیش نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو جوڑنے والی بات کریں گے. رہی بات آپ اپنا نظریہ بیان کریں، آپ اپنا پارٹی منشور بیان کریں، تو لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ بھئی وہ 8 فروری کو کسے منتخب کریں گے. بلال صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کا انتخابی نشان ہی کرسی ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. لوگوں کو بڑی تشویش ہے، یہ سلوگن آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کہ میئر صاحب نے بھی کرسی کا ذکر کیا اپنی ایک اسپیچ میں. تو دیکھیں انتخابی نشان، ہم تو پہلے کبھی بھی کرسی پر نہیں قابض ہوئے اور نہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں یہ انتخابی نشان کرسی الیکشن کمیشن نے الاٹ کر دی ہے، تو ہم اس کرسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بیٹھنے کا حق ادا کرنا چاہیے. اور یہ کرسی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم خدمت کے جذبوں کے ساتھ ہمہ وقت عوام کے درمیان موجود رہیں گے. اور یہ کرسی پارلیمنٹ کے اندر نہیں لگے گی، منتخب ہونے کے بعد ہمارے نمائندے، عوامی نمائندے انشاءاللہ اپنے اپنے حلقے میں یہ کرسیاں لگائیں گے اور وہاں پر عوام کو اس کے اوپر بٹھائیں گے. ہم تو اسی جذبے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ NA 250 کے نامزد امیدوار محمد بلال صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا سلوگن جو ہے وہ آج کل ہر سیاسی جماعت کے اندر جو ہے ایک کھلبلی مچائے ہوئے ہے کہ ہر میئر صاحب نے بھی اپنی ایک اسپیچ میں کرسی کا ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے، ان کی پارٹی جو ہے وہ نئی پارٹی ہے، لیکن انتخابی نشان کرسی ان کا ہے. یہ سوچ کر انہوں نے رکھا ہے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اس کرسی پر جو ہے کہ ان کے جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں وہ خود نہیں بلکہ عوام کو بیٹھائیں گے. یہ عوام کی کرسی ہوگی، عوام اس کرسی پہ بیٹھ کے اپنے کل کا فیصلہ کر سکے گی. پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. جب تک مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.